अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोशल मीडिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में डले हुए घंटी के आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछले व्लॉग में हमने जो माशरती मसाइल और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तालीमी मसाइल थे, उन पर हमने बात की थी, क्वालिटी ऑफ स्टडी पर बात की थी। आज हम जो इशू डिस्कस करने वाले हैं वो है तालीम के मसाइल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो है हमारे, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हमारा जो पंजाब है ये सालाना तालीम का बजट कितना निकालता है, तालीम के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाती है। ये सारा कुछ आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राइमरी मिडिल स्कूल की, और उसके बाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ आएंगे, और फिर हम जाएंगे अपना प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो ज़ाती ताल्लुक़ है, मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो मैंने अपनी इब्तदाई तालीम थी वो अपने गांव से हासिल की थी। तो ये बताते हुए कि मेरे गांव की तालीम जो जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था वो कैसी थी, आपको सुनकर हैरत होगी कि इस लेवल के स्कूल से निकलकर बच्चे ने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल कैसे कर ली। और इस माशरे में ये सारा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे और हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके साथ ये सारा कुछ हो चुका है या हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, वो एक गर्ल्स स्कूल था, गर्ल्स और बॉयज़ मतलब सरकारी लेवल पे एक ऐसा स्कूल था। उस दौर में प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे हमारे गांव में, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्कूल आ चुके हैं अब। तो ये था कि जब हम स्कूल जाया करते थे, जो हमारी मैडम थी या जो हमारी कह लें प्रिंसिपल थी, वो अपने घर से मटर ले आती थी, साग ले आती थी, कभी शलजम, कभी पालक वगैरह, मतलब मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ ले आती थी और आके बच्चों को दे देती थी। आओ बच्चों, ये सारा कुछ आपने बनाना है और ये छुट्टी तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आती बच्चों के ज़िम्मे उनका जो काम था, एच वर्क था, वो चेक करती, सी वर्क चेक करती, बच्चों को पढ़ाती, उनके टेस्ट लेती, नहीं, जबकि बच्चों के ज़िम्मे ये काम हुआ करते थे और उनमें हम भी शामिल थे। तो इसके बाद खुदा खुदा करके नर्सरी प्रेप और तीसरी चौथी जमात तक आते हमारे जो गांव है वहाँ पर एक आध प्राइवेट स्कूल खुलेगा। तो हम अपने वालिदैन को डेली बताया करते थे कि ऐसा माहौल है हमारे स्कूल का। तो वो भी परेशान होते थे कि देखो बच्चों, हम और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट इदारा होता तो हम आपको वहाँ भेज देते आपकी तालीम के लिए। तो खुदा खुदा करके एक प्राइवेट इदारा खुला, तो हमारे वालिदैन ने और मोस्टली सारे और जितने भी बच्चे थे उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया। और वहाँ भी कुछ मसाइल कम ना थे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि 8वीं पास, 9th क्लास में या 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास थे, वो स्टाफ हमें मैसर था जिन्हें पढ़ाना तक भी आता था, और हमें मारा करते थे, इतना मारते थे कि हम तो इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि हम दिल बर्दाश्त होकर ना घर आके कहते थे ये पढ़िए किताबें, ये पढ़ा बैग, और हमने स्टडी नहीं करनी। चाहे हमें मारो, पीटो, या किसी होटल पे खड़ा कर दो, या कामों पे लगा दो, ज़मीनों पे लगा दो, कुछ भी कर लो, अब हमने स्टडी नहीं करनी। तो जबकि मैथ सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हुआ करता था, मैं उस उस्ताद का नाम तो नहीं लूँगा और ना उन गुजरे हुए उस्तादों का, कि चले जो हमारे साथ होना था तो हो चुका, अब तो वो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज़्ज़त उछाल कर तो मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि मैं किन को कोस रहा हूँ। तो जो हमारे मैथ के टीचर थे वो खुद 8वीं क्लास के पढ़े हुए थे, 8 पास किया हुआ था उसने, और जबकि वो हमें 5वीं क्लास की मैथ पढ़ाया करते थे, और उन्हें पढ़ाने का अलिफ और हाउ नौ ज़रा भी नहीं थी, अलिफ बी से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो वो आते थे, ब्लैक बोर्ड था उस टाइम, चौक लिया, लिखा सवाल और चले गए। अगर हम कोई क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा करते हैं, सर ये कैसे निकला इसका जवाब, ये क्वेश्चन आपने किस तरह हल की है, या इसको मल्टीप्लाई कैसे की है, या इसका हासिल ज़रब कैसे निकाला है, तो कुछ भी जवाब दिए बगैर वो चले जाया करते थे। और उन बच्चों के साथ वो दुश्मनी पाल लिया करते थे कि जो बच्चे उनसे सवाल करते थे।
تو میں بھی انہیں بچوں میں سے شامل ہوں کہ جن کے ساتھ انہیں بیر پڑ گیا تھا، مطلب دشمنی خدا واسطے کی پڑ گئی تھی. تو آج تک میرا جو میتھ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا، اس وجہ سے کہ ہمیں ایک جو بیس ہے نا ہماری وہ کمزور رہ گئی تھی، ہمیں کوئی اچھا سٹاف نہیں میسر آ سکا تھا. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر سکول، پرائمری مڈل سکول جو ہوتے ہیں گاؤں میں، ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمارتیں بوسیدہ ہو چکی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈیسک وغیرہ ہوتا ہے، نہ چیئرز ہوتی ہیں. حتیٰ کہ بچے اپنے گھروں سے ٹاٹ کہہ لیں یا میں توڑے کہہ لوں، جسے ہم اپنی سرائکی زبان میں سرکے کہتے ہیں اور آپ اردو پنجابی میں توڑے کہتے ہو، وہ لے کے آیا کرتے تھے. کوئی بچے جائے نماز لے آیا کرتے تھے، کوئی کپڑا لے آیا کرتا تھا، ٹاکی وغیرہ یہ اٹھا کے کہ جن پر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ تو کنڈیشن تھی ہمارے ہاں جو گاؤں میں سکول ہے. یہ میں کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا تھا، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تب یہ ہمارے اسکولوں کی کنڈیشن تھی. اور اس کے علاوہ جو ہمیں بکس ملا کرتی تھی سرکاری سطح پر، وہ بکس بھی ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی. اور فار ایگزامپل جو ہمارے سینئر ہوتے تھے ان سے بکس لیتے تھے اور پھر ہمیں دیا کرتے تھے ہاف قیمت پر، تو وہ بک ہم پرچیز کرتے تھے. اور جبکہ جو سرکاری کوٹے کی بکس ہوتی تھی وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں چلی جاتی تھی. 1-2 استاد تھے جن کے اپنے بک سینٹر تھے، تو آپ سمجھدار ہیں کہ وہاں چلی جایا کرتی تھی. آگے چلتے ہیں ابھی ہائر سیکنڈری اسکول اور اس کے بعد کالجز کا جو دورانیہ ہے اس طرف. اگر ہم اس دورانیے کے بعد جو پرائمری اور مڈل پورشن کا ہے، اس کے بعد ہم سینئرز کہلاتے ہیں کہ بھائی اب یہ میٹرک لیول پہ پہنچ چکے، انٹر لیول پہ پہنچ چکے، اب یہ بچے سینئر ہیں. تو سینئرز ہونے کے باوجود بھی ان کا کچھ معیار نہیں تھا. اور آپ کو میں حقیقت بتاتا چلوں، آج کے زمانے کے جو بچے 8ویں کلاس پاس کر چکے ہیں ان کا جو معیار تھا وہ ہم میٹرک والوں سے زیادہ اچھا تھا یا زیادہ اچھا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ مینٹیننس ہوتی ہے. ان کے پیچھے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایڈیو صاحب آتے تھے تو ہماری ٹیچرز ہمیں بھگاتی تھی، جاؤ بچوں جلدی سے کھویا لے کے آؤ، بوتلیں لے کے آؤ، اس کے علاوہ جوس وغیرہ، مینگو جوس لے آؤ، ملک شیک لے آؤ وغیرہ وغیرہ. خیر ہے کیوں، آج ایڈیو صاحب آنے والے ہیں، یا مطلب ان کا کوئی ہیڈ ہوتا تھا، سٹاف ہوتا کو چیک کرنے کے لیے، وہ آنے والے ہیں. وہ بھی ایک کرپشن کے تحت ان کو کھلا پلا کے دے دلا کے سارا کچھ کلیئر لکھوا دیا جاتا تھا. اور جو سٹاف ہوتا تھا وہ سارا خوش، ان کے جانے کے بعد پھر سے وہی روٹین، سارا کچھ ویسے. اور ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ بچوں آج آپ نے صاف ستھرا ہو کے آنا ہے، اپنی بکس ساری لے کے آنی ہے. ہم خوش ہو جاتے تھے کہ شاید ان کے اندر کو جو انسانیت ہے وہ جاگ گئی ہے، ہم آج پڑھانے والے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ایڈیو صاحب آنے والے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہمیں صاف ستھرا ہو کے آنے کو کہہ رہی ہیں، بیگ لے کے آنے کو کہہ رہی ہیں، کتابیں لے کے آنے کو کہہ رہی ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. وہ جسٹ ایک مطلب فارمیلٹی ہوتی تھی ایڈیو صاحب کے سامنے، اور ایڈیو صاحب بھی جسٹ اپنا وہ خرچہ پانی جو ہوتا تھا وہ نکالنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ تو ہو گئے مڈل اور پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے ایشوز. اب آتے ہیں ہم کالج لیول پر. کالج لیول پر پہنچنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے اب پڑھائی شروع کی ہے. اس میں بھی چند ایک چیدہ جو پروفیسر تھے جو اپنے پیشے سے میں کہوں کہ مخلص تھے، میں دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اپنے جو رزق ہے وہ رزق حلال کمایا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمایا اور ہمیں پڑھایا جتنا ہو سکا ان سے. اور اگر میں سائنس ٹیچرز کی بات کروں تو موسٹلی جو سائنس ٹیچر ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی جگہ پر ایک پرائیویٹ بندہ ہائر کرتے تھے اور اسے بھیج دیا کرتے تھے. صبح صبح آتے، رجسٹر پہ حاضری لگائی، اور جو ایک پرائیویٹ بندہ اپنی جگہ پہ ہائر کرتے تھے وہ آتا تھا، وہ لیکچر دیتا تھا. 8,000 10,000 لے کے وہ مجھے آپ بتائیں کہ جو 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اس کے بعد وہ اگر 1 لاکھ میں سے 8,000 دے کے کوئی پرائیویٹ بندہ کالج میں پڑھا دیتا ہے، بھیج دیتا اپنی جگہ پر، تو وہ کتنی ایفرٹ کرے گا بچوں کے لیے. جتنا وہ 8,000 لے رہا ہے اس سے بھی کم کی ایفرٹ کرتا تھا کہ بس وہ خانہ پوری تھی، فارمیلٹی تھی، تو اس کو لے کر آگے چلتے رہے. تو آہستہ 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 ہم اپنی منزل کی جانب بڑھتے گئے اور الحمدللہ آج ہم ماسٹرز کی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. تو اب کچھ آگے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں، لیکن پھر بھی چند ایک ایشوز ہیں. اب اسٹاف پورا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہماری BS کی کلاسز ہیں، BS اردو کی، اس میں جسٹ 2 پروفیسر ہمیں اویلیبل ہیں
اور کانٹریکٹ پہ جو بھی تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے. 6 ماہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اور اب ہمارے جو 2 پروفیسر ہیں ان کے پاس کتنی کلاسز ہیں؟ 4 کلاسز. بی ایس اردو کی 4 کلاسز اور پروفیسر جو پرماننٹ ہے وہ 2. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنا ان پر توجہ دے سکیں گے، کتنا فوکس کریں گے. تو یہ کافی سارے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو کہوں کہ اسلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں. میں کہوں کہ بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف وہ بی ایس کو سنبھال رہے ہیں بلکہ انٹر لیول پہ بھی وہ، کیونکہ کالج ہے اور ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹی سے، تو اس وجہ سے وہ انٹر لیول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں اور پیپر چیکنگ کرتے ہیں، سرکاری ہو گئے. اور اس کے علاوہ سرکاری تقریبات ان کو مینیج کرنا کافی ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج ایسا ہے کہ اب آگے کچھ اسٹاف کے ہمارے یہاں کالج میں جو بہتری ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو گرلز کالج کا بتاتا چلوں تو گرلز کالج میں اسٹاف نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہے بھی صحیح تو وہ انتہائی کرپٹ سست ترین کوئی اسٹاف ہے. جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے بچیاں پرائیویٹ اکیڈمیز میں تیاری کری ہوتی ہیں، اور والدین جو افورڈ نہیں کر سکتے، جنہیں والدین سرکاری اداروں میں بھیجتے ہیں، چلے اچھا بھائی ہمارا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، اور ایسے آگے منحوس ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ آنے والی نسل کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو لیے دل سے دعا نہیں نکلتی، صرف بد دعائیں نکلتی ہے. تو یہ تو ہو گئے یہ سارے کچھ ایشوز، مطلب جو ہمارا مڈل پورشن، میٹرک پورشن، اور اس کے علاوہ انٹر تک اور ماسٹر تک کے جو کالج لیول ہے. یونیورسٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کافی سارے اسکینڈل آپ دیکھ چکے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کی طرف اور پرائمری اور سیکنڈری. میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایس این نرسنگ اور ایل ایچ وی کی جو کالجز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر یا ڈویژن لیول پر، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو بتا دیں ذرا. تو وہ بھی سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بچے جن کا معیار MBBS ڈاکٹر بننے کا تھا، ملکی حالات اور معاشی حالات کی میں کہوں کہ نظر ہو کر آج وہ ان شعبوں میں گئے ہیں، تو وہاں بھی جا کر انہیں سکون میسر نہیں آیا، ضلالت ہی بھگت رہے ہیں. یہ کچن کے کام خود کرتے ہیں، سبزیاں وغیرہ بنانا، اور میں کہوں کہ کچن کے برتن وغیرہ سارا کچھ یہ خود کرتے ہیں. وہاں جا کر وہاں کا جو کچن سٹاف ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ واش رومز، ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں کہ بی ایس این نرسنگ کرنے والی گرلز، نرسنگ کرنے والے گرلز، ایل ایچ وی کی جو گرلز ہیں، بچے ہیں، یہ بڑے بڑے نامی گرامی جو ہمارے پاکستان کے ٹاپ کے جو کالجز ہیں وہاں کی بچوں کی کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ واش رومز خود صاف کر رہی ہیں، وہ اپنے ہاسٹل کے فرش خود دھو رہی ہیں، وہ کلاس رومز کی صفائی خود کر رہے ہیں. کیوں؟ سٹاف کہاں مر گیا؟ وہ سٹاف کہاں چلا گیا وہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تمام کے تمام جو ملازمین ہیں، کالج کی انتظامیہ ہے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے کہ ان بچوں کو اذیت دینی ہے، ان بچوں سے ہم نے کام نکلوانا ہے اور انہیں ہی ذلیل کرنا ہے. کہ والدین کے گھر رہتے ہوئے جو بچیاں ادھر سے چیز ادھر رکھوانے ہوئے نہیں رکھتی تھی، کہ ان کے والدین کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ یہ کام نہ کریں، آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، ہم آپ کو زندگی میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آج وہی بچیاں، وہی لڑکیاں، وہی بیٹیاں، وہی بہنیں اپنے ہاسٹل میں جا کر ان ملازمین کے کام کر رہے ہیں جو مفت میں تنخواہ لے رہے ہیں، واش روم صاف کر رہے ہیں، کچن صاف کر رہے ہیں، کچن کے لیے کھانے بنانے کے لیے سبزیاں بنا کے دے رہے ہیں، اور اس کے لیے نہ ان کے پاس کوئی پینے کا پانی میسر ہوتا ہے، نہ کوئی واٹر کولر ہے، اور نہ کوئی جنریٹر کا سسٹم مطلب مہیا کیا گیا ہے کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو بند کمروں میں رہتے ہوئے، ایک جیل میں رہتے ہوئے انہیں یہ بھی سہولیات میسر نہیں ہے. اور میں ایک پڑھ رہا تھا جبکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، میں اسے گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا، گورنمنٹ تمام قسم کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بجٹ میں ان کو دیتی ہے، جنریٹر سے لے کر ریفریجریٹر سے لے کر کچن تک، اور کچن کے کام سے لے کر خاکروں تک یہ سارا کچھ حکومت مہیا کرتی ہے. یہ کالج انتظامیہ کی غفلت ہے، وہ ان کی ملی بھگت ہے کہ وہ بچوں کو وہ تمام تر سہولیات نہیں دیتی جو کہ گورنمنٹ انہیں دیتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں اگر وہاں پر بیمار ہو جائیں
تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے. یہ آپ کیا بہانے بنا رہے ہو؟ اے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے, ہم آپ کو ہاسپٹل لے کے آتے جاتے رہے. انسان ہے, وہ بھی بیمار ہو سکتی ہیں, انہیں بھی لے جانا چاہیے ہاسپٹل میں, لیکن وہاں پر انہیں کوئی بھی سہولیت میسر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مین جو ایشو ہے بچیاں ہیں. فار ایگزامپل آج سیٹرڈے ہے اور کل سنڈے, انہیں چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو یہ کل سنڈے کو بتائیں گی بیٹیا بچوں آپ کو چھٹی ہو رہی ہے 10 دن کی 15 دن کی, جائیں آپ ٹکٹیں کرائیں. مجھے آپ بتائیں کہ لاہور, اسلام آباد, راول پنڈی, گجرانوالہ یا بڑے بڑے شہروں میں جو کالجز ہیں یہ اچانک جب چھٹیاں دیتے ہیں تو دور دراز گاؤں میں رہنے والی جو لڑکیاں ہوتے ہیں وہاں سے ٹکٹیں کرا کے کیسے آئیں گی؟ اور ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ کے پاس ٹکٹ کرا لو, کل ہم ہاسٹل کو تالے لگا دیں گے. اگر آپ, حالانکہ یہ نوٹیفیکیشن انہیں 4 سے 5 دن پہلے ریسیو ہو جاتا ہے, اگر وہ 2 دن 4 دن 5 دن پہلے بتا دے بچوں کو تو نہ ان کے والدین کے لیے کوئی مسئلہ ہو, نہ ان بچوں کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, تاکہ آرام سے ان کی ٹکٹیں ہو سکے, چاہے وہ گاڑی میں کروائے, بسز میں کروائے, لوکل بسوں میں کروائے یا پھر ڈیپو وغیرہ میں کروائے, وہ ان کی اپنی جو طرح وہ افورڈ کر سکتے ہیں, یا پھر وہ ٹرین کے ذریعے آئے جائیں. تو یہ سارا کچھ ایک مطلب کہہ لیں کہ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کا پرسان حال یا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان بچوں پر ان کی سکت سے زیادہ, ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا. فرسٹ ٹائم اسٹڈی کریں گی, کل ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا, پریزنٹیشن بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ 6 سے 8 گھنٹے کی انہوں نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے. کن کی جگہ پر جو پرماننٹ نرسز ہیں ان کی جگہ پر جا کے انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. اور وہ کیا کرتی ہیں, حالانکہ انہیں انجیکشن لگانا, کنولا لگانا, یہ ڈرپیں لگانا, بی پی چیک کرنا, ای سی جی کرنا, یہ کچھ بھی نہیں آتا. جیسے یہ وارڈ میں پہنچیں گی, سینئرز ایک بیٹھی ہوگی اور باقی 5-7 جو ہوں گی وہ آپس میں, مطلب انہوں نے باریاں لگا رکھی ہیں, باقی ساری کی ساری غائب ہو جائیں گی, بیگ اٹھایا اور چلے گھر کو. تو جو مریض ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور اے روز ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ انجیکشن ریئیکشن کر گیا ہے جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ وفات پا گیا. اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ میں کہوں کہ سینئرز ہیں, کہ جن کے بھروسے جونیئرز کو بھیجا جاتا ہے. آپ نے ان کی ٹریننگ کروانی ہے, اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے انہیں, نہ کہ ٹوٹل برڈن ان پہ ڈال دینا ہے. یہ تو رہے کافی سارے مسائل جو ہم نے ان پر بات کر لی. اور اب ہم آتے ہیں بجٹ کی جانب. میں پچھلے بجٹ پہ بات نہیں کروں گا, پھر آپ یہ ایک سیاسی بحث بن جائے گی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور قافلے کے سارے دور آ جائیں گے. تو میں موجودہ بجٹ کی بات کروں گا جو کہ ہماری نگران سیٹم نے دیا ہوا ہے, جو 2022-23 کا بجٹ ہے. یہ ہے 3226 ارب روپے کا بجٹ. اس جو سال تھا وہ سنوایا گیا, مختص کیا گیا. تو اس میں جو تعلیم کا حصہ بنا تھا وہ 428 ارب روپے تعلیم کے لیے مختص کیے گئے. اور ان میں یہ تمام مڈل سکول سے لے کر سیکنڈری سکول, اور سیکنڈری سکول کے لے کر کہ جو ہمارے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر سینٹر ہیں, جو کالجز ہیں, یہ تمام کے تمام ان میں شامل ہیں. اور اس کی جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے. یہ جسٹ ان کی تعلیم پہ جو خرچ کرنا تھا یہ وہ والا بجٹ ہے. تو مفت کتابوں کے لیے 3 ارب روپے 20 کروڑ, مفت کتابوں کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے. اور پیف کے جو ادارے ہیں, مطلب آپ پیف کہہ لیں یا پیف کہہ لیں, جو ایجوکیشن کے تحت ادارے چل رہے ہیں, ان کے لیے 21 ارب روپے سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے. یہ تمام رقوم میں کہوں گا کہ ویسٹ جا رہی ہے جب تک ان کی پیچھے سے مینجمنٹ نہیں ہوگی, ان کے اوپر ایک نظام نہیں ہوگا ان کی تحقیق کرنے کے لیے اور اس ٹوٹل نظام کی نگرانی کے لیے. اگر وہ نظام ہے بھی تو اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ادارے خوش ہیں کہ ہمیں ہر ماہ جو ہماری رقم ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. والدین جو غریب ہیں وہ کہتے ہیں چلے اچھا ٹھیک ہے, ایسا ایسا ہماری اوقات تو تھی نہیں کہ بچوں کو مڈل یا میٹرک کرواتے, چلے ایسا 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 یہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی جائے گا. اور
میں اس کے بعد آؤں گا ہمارے ہاں جو بوسیدہ عمارتیں ہیں، سکولز، کالجز اور یہ تمام عمارتیں۔ ایک سروے کے مطابق اپر پنجاب میں قریب 1500 سے زیادہ ایسی عمارتیں ہیں کہ جو کہ بوسیدہ ہیں۔ اور اپر پنجاب کو چھوڑیں، ہم آتے ہیں اپنے جنوب پنجاب کے پسماندہ جو اضلاع ہے، اور اس کا ایک پسماندہ ترین جو ڈویژن ہے وہ ہے ڈی جی خان۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ڈی جی خان کے اندر جو بوسیدہ اور گلی سڑی عمارتیں ہیں جن کے نیچے بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعداد 1072 ہے، اور ٹوٹل جو اپر پنجاب ہے اس کی تعداد کتنا ہے؟ 1500۔ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے! یہ ایک ڈویژن کی تعداد ہے 1000+، اور وہ پورے اپر پنجاب کی تعداد ہے 1500۔ تو یہ ایک بہت بڑا مارجن ہے ایک ڈویژن کے حساب سے۔ تو آئے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی جی خان، ضلع ڈی جی خان کے اندر جو عمارتیں بوسیدہ ہے 337، اور اس کے علاوہ ضلع راجن پور کی 495 عمارتیں بوسیدہ ہیں، ضلع کوٹندو کی 16 عمارتیں، اور وہاں پر اتنی عمارتیں ہیں نہیں۔ یہ گنی چنی عمارتوں میں سے بھی میں کہوں کہ 50% عمارتیں جو ہیں وہ بوسیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں ضلع لیا پر۔ لیا کے اندر بھی اتنے زیادہ ادارے موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی 93 جو ادارے ہیں وہ بوسیدہ ہیں، گلے سڑے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ضلع مظفر گڑھ، جہاں سے بڑے بڑے نواب، سردار کبھی وفاقی حکومت کے وزیر ہوتے ہیں، کبھی صوبائی حکومت کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ضلع ہے اس میں 85+ جو ادارے ہیں وہ بوسیدہ ہیں، جو کبھی بھی کسی بھی وقت گر کر بچوں کی اور اساتذہ کی موت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بڑے بڑے مسائل تھے جو آج میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان پر دوبارہ کبھی بات کریں گے، اور ہماری تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ تمام مسائل جن کو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کا ایک نہ ایک دن حل نکل آئے، اور یہ تمام سہولیات جو ایک غریب کے لیے بنائی گئی تھی، جو اپنے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے میں مطلب مشکلات کا دشوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے، اس کے بچے بھی انگلش میڈیم تعلیم حاصل کر پائیں گے، اس کے بچے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر جو غربت کی لکیر ہے اس سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔